प्रेसिडेंट पैलेस से निकोलस मडोरो हैं उनको पकड़ लिया जाता है। ये सर कहानी है क्या? मदुरो का असल जुर्म क्या था कि उन्होंने डॉलर के बगैर उन्होंने चीन को रशिया को तेल देना शुरू कर दिया। मडोरो ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसने खसूसन उसमें कहा कि हम यूएस को वेलकम करते हैं कि वो आए और हमारे साथ डील बनाए। They never trusted him. यूएस चाहता क्या है मेन? यूएस को थ्रेट है इस वक्त कि उसका जो डॉलर है ना वो किसी सूरत में भी उसका जवाल नहीं देखना चाहता। CIA ऑपरेशन किस तरह करती है? ये बहुत बड़ी गेम होती है। मजे की आपको बात बताऊं, सर अगला टारगेट कौन हो सकता है? देखो कोलंबिया हो सकता है, क्यूबा हो सकता है। वो थ्रेट आज तुर्की ने भी महसूस कर ली है, वो दोहा ने भी महसूस कर ली है। पाकिस्तान की तरफ ऐसे ही नहीं सब नजरें आ गई। DGISPR अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्रक्स बताएं इसका क्या था? असेंबली जो है KPK की वो कह रही है कि फौज को यहाँ से निकाल दें, फौज को यहाँ से निकाल दें तो क्या टेररिस्ट के फिर पांव पड़ दें। 2026 में बहुत सी कयासराइयां ये भी अब दोबारा से हो रही हैं कि फिर जंगें होंगी। जंगें होनी है क्योंकि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द ब्लू टूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सदीक और एक एक्सक्लूसिव किस्म की एपिसोड लेके आपकी खिदमत में दोबारा से आए हैं। और टॉपिक है जो कि वेनेजुएला इस टाइम दुनिया में चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे इस टाइम चल रहा है कि उसके प्रेसिडेंट को किस तरह से किडनैप किया गया है, उसकी बीवी के साथ खसूसन। ये सारा मामला क्या है और क्यों गिरफ्तार किया गया? क्यों अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर अपनी फौजें भेजकर उसको उसी के घर से गिरफ्तार किया? इसके पीछे माजरा क्या है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एनालिस्ट और बहुत ही कमाल किस्म का एक तज्जिया करने वाले मेजर मेसम साहब। सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वंस अगेन सर। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने दावत दी। सर आपका शुक्रिया कि आप वक्त दे देते हैं। इतना आपकी वो हसल बसल रूटीन में से वक्त निकालना भी एक अहम बात है और ऑडियंस आपको जिस तरह से सुनती है और पसंद करती है, ये भी अहम बात है कि आपका तज्जिया बाकी डिफेंस एनालिस्ट से मुख्तलिफ होता है और मुनफरिद भी होता है। खसूसन मोहब्बत है। वैसे मैं जितना मर्जी बिजी हूँ, ब्लू टूथ डिजिटल जो है ना, इट इज वेरी क्लोज टू माय सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ये वेनेजुएला वाला सारा मामला आपने भी देखा, खसूसन किस तरह 3 जनवरी की रात एक पूरी एजेंसीज एक्टिव होती हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक वो हुक्म जारी होता है और प्रेसिडेंट पैलेस से जो निकोलस मडोरो हैं उनको पकड़ लिया जाता है विद हिज वाइफ, फिर लेके यूएस चले जाते हैं। ये सर कहानी है क्या? इसमें ट्विस्ट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल वर्ड में वैसे आप देखें तो क्या ये एक मूवी का सीन नहीं लगता सर। तो इसमें ये बात याद रखिएगा कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा होता है इस लेवल पे वो ऐसे नहीं होता। ठीक। थिंग्स जस्ट डोंट हैपन। ये बड़ा पीछे वेल प्लान, आर्टिकुलेटेड और उसके अंदर 1000 किस्म के मुबहम मैसेजेस होते हैं। ठीक। ऐसे लोगों को भी कि जो जिनको वो डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते। और ये इस वक्त अनहोनी ये हुई है कि ये मैसेज उस कल्चर की तरफ से आया है, उस माइंडसेट की तरफ से आया है, उस माइंड की तरफ से आया है कि जिसने पिछले 2 साल से पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाई जी, तहजीब सिखाई, पीस सिखाया, जिसने दुनिया को एक ऐसा तर्ज हुकूमत सिखाया जिसमें आपने एक दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी जो है उसका ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी रिस्पेक्ट सिखाई। बिल्कुल ठीक। जिसने 2 अजीम जंगें लड़ने के बाद सीखा कि एक यूनाइटेड नेशन होनी चाहिए, ठीक, उसका एक रोल होना चाहिए और किसी भी ऐसी मुहिम जो इससे पहले यूनाइटेड नेशन के पास जाना चाहिए उसकी परमिशन होनी चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल होना चाहिए टू क्रॉस द बॉर्डर्स। जी, जिन्होंने ये सिखाया 200 साल कि ये जमहूरियत है। जी, और आज बड़ी शान से उस जमहूरियत का जनाजा निकलता हम देखते हैं और अमेरिकन फोर्सेस के कंधों के ऊपर वो जनाजा, एक कंधा अपाची ने उठाया होता है, एक ब्लैक हॉक ने उठाया होता है,
ایک ان کے ڈرون نے اٹھایا ہوتا ہے اور وہ جنازہ جا کے لینڈ کرتا ہے نکولس مدورو کے محل کے اوپر، اور وہاں سے پھر وہ 2 اشخاص کو، ایک اس پریزیڈنٹ کو اور اس کی بیوی کو، ان کو اس جنازے کی جو وہ چارپائی ہوتی ہے اس پہ ڈال کے تو امریکہ لاتے ہیں، اور ان پہ پھر ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ اچھا کیا کیس بنائے ان کے اوپر، اور پھر بنتا کیا ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں یار ککھ نہیں تے پاؤڈر پا دیو. ہاں جی، تے لٹرلی انہوں نے پاؤڈر پاتا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اب وہ آج ان کی پیشی تھی پاؤڈر میں، اور جس کو انہوں نے نگیٹ کیا ہے. تو یہ لب لباب جو ہے نا، تو یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میسج تھا ٹھیک کہ وہ سب کچھ جو ہم نے پڑھایا تھا وہ ایک بس پڑھانے تک غریب تھا. غربا کے لیے کہانی تھی. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اسی پہ چلنا ہے. ہاں، ایکچوئل میں یہ نہیں ہوگا. ایکچوئل میں رول دنیا میں ایک ہی ہے سپر پاور. کہ مائٹ از رائٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جدے اس کی لاٹھی، مسلز کے اندر جان ہے نا، قانون اسی کا ہے. جدی لاٹھی ہوتی پینس. جدی لاٹھی ہوتی پینس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک خصوصاً اس کے اندر اہم بات یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، پڑھایا انہوں نے کچھ پیس، امن، سلامتی، ڈیموکریسی، اور اب انہوں نے شروعات 2026 کی جنگ سے ہے. تو یہ بڑی اہم ایک پیش رفت ہے، کیونکہ 2026 کا سٹارٹ ہے. لوگ ایک بڑی کاوش سے پورا 25 ہم پیس کرتے رہے، اور ہم بھی یہ دیکھتے رہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن سر، رشیا، یوکرین، غزہ، اسرائیل کے بعد 2026 کی جنگ سے سٹارٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو آپ کی پریڈکشنز بھی بڑی اہم ہوتی ہیں سر، یہ بھی شیئر کریے گا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ آغاز تھا، یہ جنگ نہیں تھی، یہ طبلِ جنگ تھا. اور اب وہ جو ہم کافی عرصے سے ایک چیز کا راگ الاپ رہے تھے کہ ریسورسز، فوج، مضبوطی، جی، اور ڈیفنس، اکوپمنٹ، یونٹی، آپس میں اتحاد، مسلمان، کلمہ، ایک جا، واعتصموا بحبل اللہ، اکٹھے ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. بالکل ٹھیک. یہ اسی لیے راگ لاپ رہے تھے کہ آگے جو جنگیں آنے والی ہیں 2026 سے جو کام شروع ہونے لگا ہے، وہ اب مائٹ از رائٹ ہے. وہ اکیلے نہیں لڑ سکتے تم. صحیح. آج دنیا کا سب سے بڑا آئل ریزرو رکھنے والا، ابھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کموڈٹی قیمتی کیا ہے؟ آئل. اور 303 بلین بیرل. اور کس بربریت کے ساتھ، کس بے بسی کے ساتھ وہ پریزیڈنٹ صاحب ہاتھ کھڑیاں لگ کے جا رہی تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیوں اتنا پیسہ، اتنا تیل، اتنے ریزروز؟ کیوں کہ وہ آسرے پہ، لوگوں کے آسرے پہ بیٹھا ہوا تھا. somebody will come to protect me. کسی نے وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن کوئی نہیں آیا. جیسے ہم نے بھی کبھی ماضی میں امریکہ کے بری بیڑے پہ ایک دفعہ وعدہ کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے بنگلہ دیش کما کے بیٹھ گئے. آج مدورو کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کوئی آئے گا. او بھائی، کوئی نہیں آتا. یہ اپنوں نہیں، اپنوں کو بچانا ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے خود کو، میں نے آپ کو بچانا ہے، آپ نے مجھے بچانا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ بھی اس لیے کہ اگر ہم نے وقت سے آگے ہوئے، یہ سیکنڈز کی گیم ہوتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں سر کیا کرنا ہے. نہیں سر، بالکل ٹھیک. یہ شوٹ ٹو کل کی گیم ہے. 3 سیکنڈ میں تو وہ لے کے چلے گئے ہیں. وہ آپ کی والی بات، یہ 3 سیکنڈ میں جنازے اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یا آپ نے جنازہ گرا دینا ہے یا اٹھا لینا ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے بہت پہلے کر دینا ہے. اور یہی وہ وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے آج وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک سی ڈی ایف کے اوپر بات کی تھی. جی. جو سی ڈی ایف کا بھی جو اپوائنٹمنٹ بنائی گئی، اس کے پیچھے مین ریزن ٹائم تھی. ٹھیک. کہ ہمارے پاس ڈیسیژن کا ٹائم نہیں ہوگا. واٹ ٹو ڈو، ہو ٹو آسک. یس. تو یہ اب گیم ہی ٹائم اینڈ سپیڈ کی ہے کہ جو جلدی، جو جتنا چوکندہ بیٹھا ہوگا، چوکس بیٹھا ہوگا، وہی کام کرے گا. ایک فلائنگ میں، چونکہ میں پائلٹ بھی ہوں تو میری ٹرمینالوجیز اکثر وہ فلائنگ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ایک فلائنگ میں ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو فلائی این ایئر کرافٹ سیفلی، یو ہیو ٹو فلائی اہیڈ آف ایئر کرافٹ. ٹھیک. یور برین شوڈ فلائی اہیڈ آف دی ایئر کرافٹ. ٹھیک. کہ اگر جہاز میں خرابی ہو گئی
تو پھر تو آپ کیا اوپر بیٹھ کے کاکپٹ میں ٹھیک کر سکو گے؟ آپ نے جہاز سے آگے اڑنا ہے واہ کہ آپ نے خرابی ہونے سے پہلے ہی وہ کریکشن دے دینی ہے. بالکل ٹھیک، یہ پائلٹیبلٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی آپ کی لیڈریبلٹی بھی ہے, یہی قیادت کا رول ہے. آج جو بے بسی مجھے مدورو بیچارے کی نظر آئی وہ اس کے پیچھے بیڈ پلاننگ تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں, اپنی مضبوط فوج نہ رکھنے کی وجہ تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, یہ ساری چیزیں تو ہوگی, لیکن یو ایس چاہتا کیا ہے مین مڈورو سے, وینزویلا سے؟ کچھ اس کے بارے میں کوئی آگاہ کرنا چاہیں گے ہمیں سر؟ دیکھیں, یہ یو ایس کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف مدورو نہیں ہے. ٹھیک. اصل میں یو ایس کو پرابلم کیا ہے؟ یو ایس کو تھریٹ ہے اس وقت کہ اس کا جو ڈالر ہے نا, اس کا اس وقت وہ کسی صورت میں بھی اس کا زوال نہیں دیکھنا چاہتا. ٹھیک ہے. کیونکہ ڈالر گرتا ہے تو مائٹ گرتی ہے. آپ ماضی میں جتنی بھی ڈائنیسٹیز جنہوں نے سپر پاورز دیکھی ہیں, چاہے وہ اسپین کی ڈائنیسٹی ہے, چاہے وہ برٹش ڈائنیسٹی ہے, چاہے ابھی یو ایس ابھی ہے, وہ جب گری ہیں تب ان کی کرنسی گری ہے. ٹھیک. اور جب کرنسی گرتی ہے تو مائٹ گرتی ہے. اب مدورو کا اصل جرم کیا تھا؟ مدورو کے اوپر انہوں نے پہلے کہا کہ تم نے رشیا اور چین کو تیل نہیں دینا, حالانکہ چین کے ساتھ کرتا رہا چھپے پاؤں. اس نے تیل دیا, پھر انہوں نے اقتصادی پابندیاں لگا دی. اب یہ ٹوٹل 12 سال کا ٹینیور ہے ایز اے پریزیڈنٹ. 2013 میں اپریل 2013 میں وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی وہ مغوی ہیں. ٹھیک. 12 سال کے اس ٹینیور میں انہوں نے جب اقتصادی پابندیاں لگ گئیں, تو اقتصادی پابندیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے, اکثر آپ کے سننے والوں کو میں بتاتا جاؤں کہ امریکہ نے اقتصادی پابندیاں لایا. وہ پابندی ایکچولی ہے کیا؟ وہ پابندی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا بینک اس ملک کے ساتھ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کرے گا. اوکے. اچھا, اب آئل کا کمپلشن ہے ہر بینک کو دنیا کے کہ اس کا ٹریڈ جو ہے صرف ڈالر میں ہوگا. اچھا, تو کوئی اور لے ہی نہیں سکے گا؟ کوئی اور لے ہی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے. نہ نومن تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی. اچھا, اب تو لیکن ہز ایکسیلنسی مدورو نے گستاخی کیا کی کہ انہوں نے ڈالر کے بغیر انہوں نے چین کو, رشیا کو تیل دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور وہ کس کرنسی, یوہان میں؟ وہ یوہان لے, یا وہ ریبل لے, یا کچھ بھی لے, یا وہ اپنی کرنسی میں دے. ٹھیک ہے. اچھا, بٹ ڈالر نہیں ہوگا. بالکل. وہ ہو سکتا ہے کموڈٹی ٹریڈ ہو گیا. اچھا, ڈالر کے بغیر تیل کی انہوں نے سپلائی شروع کر دی. بالکل ٹھیک. اب یہ جو ہے وہ گناہ عظیم تھا. اب مینز کہ مارکیٹ سے اب ڈالر کی ویلیو گر رہی ہے, تو یہ بہت بڑا جرم تھا. اب کوئی اور بھی دیکھا دیکھی ملک شروع کر سکتے ہیں. تو جو میں آپ کو سٹارٹ میں نے کہا نا, تو یہ ایک جسٹ ایکشن نہیں ہے مووی کا, یہ ایک میسج ہے بہت ساری دنیا کو. مطلب مختلف ملکوں کے پریزیڈنٹ بھی سنا ہے ڈر کے بیٹھ گئے ہیں, خصوصاً کہ اب شاید اگلا نمبر ہمارا نہ آ جائے. اور یہ امریکہ نے میسج دیا کہ چودھری میں ہی ہاں, اور چودھری ایک کی ہے. چودھری کی ہے. اب لیکن اس کا میں آپ کو بتا دوں, ریئیکشن آنا ہے, اور یہ پاسبل ہے کہ وہ ریئیکشن ہو جو شاید جو انہوں نے کیتھارسس کیا ہے نا, جو سینپسز انہوں نے اس آپریشن سے پہلے ڈسکس کیے ہوں گے کہ ہو کیا اس کے بعد کیا کیا ہونا ہے. ٹھیک. تو شاید جو ریئیکشن آنا ہے وہ ان کے کیتھارسس میں اور انالیسس میں شاید ڈسکس نہ ہوا ہو, جو میں فورسی کر رہا ہوں. کیونکہ جہاں جو ایکشن ہے وہ بہت بڑا ہے. یہ 2025 ہے. یہ دنیا اب جو ہے نا, یہ سٹون ایج نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اے آئی کی دنیا ہے اور جین زی کی دنیا ہے, اور شاید ریئیکشن باہر سے نہ آئے, یہ ود ان یو ایس آ جائے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج دیکھیں, جب وہ عدالت میں پیش ہوا ہے تو باہر جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے وہ کوئی وینزویلا سے نہیں آئے. نہیں, ویسے یو ایس میں, وہ یو ایس کے تھے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ نے ان بچوں کو پڑھایا ہی تہذیب ہے, تو اس تہذیب کے لیے وہ نکل آئے آج. ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر, اگلا ٹارگٹ کون ہو سکتا ہے؟ کیوبا کا تو انہوں نے اسٹیٹ اوے کہہ دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ممالک ہو سکتے ہیں؟ دیکھو, کولمبیا ہو سکتا ہے, کیوبا ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور بہت سارے لوگ, اگر آپ یہ سوال کسی اور کے ساتھ کرتے تو شاید وہ پہلا آنسر ایران دیتا, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2.0 ایران بھی ہے. میں آپ کو یہاں انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایران اب ان کا ٹارگٹ نہیں ہے.
اچھا یہ بڑی بڑی کلیم آپ نے کر دی ہے. ایران اب بھول کے بھی ان کا ٹارگٹ نہیں ہے. جو دانت ایران نے کھٹے کر دیے ہیں ان کے, اور جو ایران نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے اب اٹیک کیا تو ہمارا رسپونڈ اسرائیل کے اوپر ہوگا. او مائی گاڈ. تو اب ایران کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے وہ اسرائیل ہی سب سے بڑا ایران کا دفاع کرے گا کہ بھائی ہوں نہ آئے ہوئے دے ہوتے. ٹھیک. انہیں پانے منہ پہلے پچھلی بار بڑی ہاں بالکل ٹھیک. تو اب ایران ان کا ٹارگٹ نہیں ہے. بٹ یہ میسج ضرور, یہ میرا نہیں خیال کہ ویسے یہ والی جو کنٹینیوٹی ہے یہ مزید وہ کرے گا. وہ میسج جو دینا تھا انہوں نے دے دیا. ٹھیک ہو گیا. میرے صاحب یہ کیا عراق میں جیسے ہوا تھا ویسے تو نہیں ہوگا دوبارہ؟ دیکھیں جو وینزویلا کا جہاں تک تعلق ہے نا, یہ گیم ہے ریسورسز کی, اور ریسورسز پہ انہوں نے رجیم چینج کیا. رجیم چینج انہوں نے کرنا ہے, اپنا بندہ انہوں نے بٹھانا ہے, ریسورسز پہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے. ٹھیک. پبلک کو تھوڑی سی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر دینا ہے. بظاہر وہ پیس کا راگل آپ دیں گے, تیل لیتے جائیں گے, بینیں بچتی جائیں گی, آل ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. 100 سے زیادہ کہتے ہیں کیجویلٹیز بھی ہوئی وینزویلا میں, اور بوٹس 26 بوٹس بھی تباہ کی گئی. ریڈار سسٹم سارے فیل ہو گئے تھے ان کے. وینزویلا کے پاس کوئی نہیں تھا کہ جو ڈیفنس کے لیے استعمال کرتے. یہ دیکھیں یہی وہ چیز ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے. S-300 ان کے پاس تھا ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ کتنا افیکٹو تھا اگینسٹ دا لیٹسٹ اکوپمنٹ. یہاں تو ہم نے مئی میں S-400 کے پرہچے اڑتے دیکھے. صحیح کہہ رہے تو ہیں. S-300 نے کیا ہی بھی کرنا کرنا تھا. اور جو اسٹیلتھ ان کے روبوٹس تھے, جو اسٹیلتھ ان کی ٹیکنالوجی تھی, اس کے آگے وہ S-300 تو بیچارہ بے بس ہی تھا. بالکل ٹھیک. تو اگر 100 بندے کی کیجویلٹی ہوئی ہے تو کولیٹرل ڈیمیج ہے ان کے, وہ اس کو جب رجیم چینج ہوگا ان کو کمپنسیٹ کر دیں گے, اور اٹ ول بی ہیپی اینڈنگ. مطلب یہ کوئی آگے آپ کو تباہی کی طرف جاتے ہوئے نہیں نظر آ رہی یہاں وینزویلا. کیوں کہ یہ والی فورسز جو ہوتی ہیں نا, US ٹائپ فورسز, یہ فوکسڈ ہوتی ہیں اپنے ٹارگٹ کے اوپر. ٹھیک. ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ آئل ہے. صحیح. تو اب انہوں نے جو جیڑا انہوں کھو چکڑنا سی وہ کٹ چھڑیا ہے بکول ہونا دے. آگے انہوں نے آئل لینا ہے. ٹھیک ہے. آئل کے لیے ان کو, ریفائنریز کے لیے ان کو پیس چاہیے. ٹھیک ہے. تو دے ول میک شور. اب دیکھ لیں ان کا ٹرینڈ دیکھ لیں, یہ لیبیا میں آئے, یہ سیریا میں آئے, یہ یمن میں آئے, یہ عراق میں آئے, یہ افغانستان میں آئے, اور انہوں نے کیا کیا, رجیم چینج کیا. اس کے بعد انہوں نے وہاں پیس لایا اور ریسورسز نکالے ہیں. گڈ بائے. لیکن سر 3 دن پہلے جو میڈیا کلیم کر رہا ہے, اور یہ کچھ آرٹیکلز میں بھی آیا گیا ہے کہ مڈورو نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا, اور اس نے خصوصاً اس میں کہا کہ ہم US کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ ڈیل بنائے, جو بھی اس کو آئل چاہیے, منرلز چاہیے, وہ سب لے لے. لیکن 3 دن بعد ان کو اٹھا ہی لیا جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا سر ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ میں نے وہ ایکچولی ان کا جو انٹرویو ہے وہ میں نے خود نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. یس, میں نے یہ سوشل میڈیا پہ یہ نیوز میں نے ضرور سنی ہے. دے نیور ٹرسٹڈ ہم. امریکہ ان کو کبھی بھی مدورو کو انہوں نے ٹرسٹ نہیں کرنا تھا. ٹھیک. اور جو ڈیل اب بننی ہے اپنی مرضی کا انہوں نے بندہ بٹھا کے جو ڈیل کرنی ہے, وہ تو پیپر ہی دینا نا کہ فیصلہ سنا. ہاں جی, اور وہ سنا دینا. تو وہ مدورو کے ہوتے ہوئے تو وہ نہیں ہونا تھا. پاکستان کا سٹانس کیا ہے میجر صاحب؟ پاکستان نے آج UN میں موفا نے اپنا جو UN میں اپنا واضح طور پہ سٹانس دے دیا ہے. ٹھیک. اور انہوں نے کنڈیم کیا ایسا ایکشن, اور موجودہ ماڈرن دور میں انہوں نے کہا کہ ایسا ایکشن جو ہے وہ دنیا میں کیوس اور جنگوں کی طرف لے جاتا ہے, جس کو جو موجودہ دور ہے اس کو کسی صورت میں بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. صحیح ہو گیا. سر CIA جس طرح آپ بھی آرمی میں رہے, سرو کرتے رہے ماشاءاللہ, پھر ایز پائلٹ بھی رہے, CIA آپریشن کس طرح کرتی ہے؟ کیسے اندر ہی اندر بندے تب انوالو ہوتے ہیں, ایجنسیز کیسے کام کرتی ہیں؟ یہ بھی آڈینس بڑا شوق رکھتی ہے سننے کے لیے کہ کس طرح مشنز ہوتے ہیں. کوئی مشن کی کوئی کہانی جو آپ سنانا چاہیں؟ دیکھو بہت سارے, خیر میں تو یہ میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. ایجنسیاں جو ہیں نا جنہوں نے دوسرے ملک میں اپنی پراکسیز کھیلنی ہوتی ہیں, اور اسپیشلی جو سپر پاورز کی ایجنسیز ہوتی ہیں,
یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپریشن پلان کرنا ہے تو اپنا جو آپ کا فیلڈنگ ہے وہ ابھی آپ نے سیٹ کرنی ہے. یہ اس کے لیے ان کے ریسورسز جو ہیں وہ آلریڈی پلانٹڈ ہوتے ہیں پوری دنیا میں. ٹھیک. اور وہ نسل در نسل وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. الیکشنز انہوں نے مینج کیے ہوتے ہیں. گورنمنٹ اپنی مرضی کی لائی ہوتی ہے. انہوں نے گورنمنٹس کو ٹاپل کیا ہوتا ہے. ایک بندے کے اوپر 40 سال لیڈر بنانے کے لیے انویسٹ کر دیتے ہیں وہ. اور وہ نسل در نسل ان کی انویسٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے. کیتھرین. ایگزیکٹلی. تو جب پھر وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب بھائی اس وقت کے لیے ہم نے تمہیں تیار کیا تھا, آجا آپ کام کر. اور اگر وہ اس وقت کہیں دائیں بائیں ہوتا ہے تو اس کو اڑوا دیتے ہیں یا وہ اس سے اپنی پروڈکشن لیتے ہیں. اور اگر وہ مینیپولیٹ کر جائے, وہ اسمارٹ آدمی ہو اگلا, تو سم ٹائم ہی پلے اسمارٹ, سم ٹائم ایجنسیز پلیٹس آپ. تو یہ ایک ٹام اینڈ جیری شو ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے. پھر ایجنسیاں, مزے کی آپ کو بات بتاؤں جی, اب مثلا ایک ہی ملک کی 2 ایجنسیاں ہوں گی, وہ خود ایک دوسرے کو کاٹ دیتی ہیں. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے. یہ بہت بڑی گیم ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ ایف بی آئی کام کر رہی ہے, ایک جگہ سی آئی اے کام کر رہی ہے, اور یو نیور نو کہ سی آئی اے ایف بی آئی کے ایجنٹ کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ایف بی آئی سی آئی اے ایجنٹ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. وہ اس کو کاٹ دے گا, وہ اس کو کاٹ دے گا. یہ بڑا بروٹل قسم کا نظام ہے جو ایجنسیز کا نظام ہے. اور میں چونکہ بہت ساری چیزیں, آپ نے کہا کو واقعہ سناتے ہیں, تو واقعات بہت ہیں, لیکن ابھی 1 سال مجھے اور کسی وجہ سے انتظار کرنا پڑے گا. پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے بڑی گپ لگا ضرور سر, نشست رکھیں گے. سر آج پہ بات کر لیتے ہیں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس بڑی اہم ہوئی, اور 2025 کے حوالے سے بھی بہت سی اہم باتیں انہوں نے بتائی. خصوصاً 2026 کے سٹارٹ میں انہوں نے بتائی کہ ہمارا کیا لاہ عمل ہوگا. بی ایل اے کی بات ہوئی, اور فتنۃ الخوارج کی بات ہوئی, کے پی کے اندر دہشت گردی 80% ہے, اس کے حوالے سے بھی بات کی, اور سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کلیئر سٹانس بتایا. آپ سر آج کی اس پریس کانفرنس کو اگر میں کہتا ہوں کہ کرکس بتائیں اس کا کیا تھا, ذرا پلیز لوگوں کے ساتھ شیئر کریے گا. بڑی ہی اہم پریس کانفرنس تھی یہ, اور فوکس تھی کاؤنٹر ٹیررزم پہ. سٹارٹ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ آج کاؤنٹر ٹیررزم کے علاوہ آج کوئی اور بات نہیں ہوگی. ٹھیک. سب سے پہلے انہوں نے ایک پورا انہوں نے ایک انالیٹیکل ویو دیا دنیا کو, جس میں انہوں نے 2025 کے جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس تھے انہوں نے وہ بتائے, جو کہ 5397 انسیڈنٹ ٹیررزم کے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور جس میں انہوں نے پروونس وائز بتایا کہ 3811 جو ہیں وہ صرف کے پی کے میں ہوئے ہیں. ٹھیک. اور جو بلوچستان میں ہیں وہ کوئی 1557 ہیں, اور باقی پاکستان میں 29 ہیں. اب صرف کے پی کے جو 3811 لے لیں تو دیٹ بیکمز 70% آف ٹوٹل ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز وچ اکرڈ ان 1 year. اور اب یہ بہت بڑی ایک فگر تھی, بہت بڑی, اور یہ ایک آئی اوپنر تھا, یہ علانیہ تھا کہ کیا واٹس رانگ, کہ ایک ہی کارچ بار بار چور کیوں پہندے نے, اور وہاں سے ایک ہی جگہ سے دیوار کیوں بار بار توڑی جا رہی ہے. ٹھیک. وہ تو چوکیدار کون ہے. اب آپ کا مثال کے طور پہ اب آپ کا ایک کالونی ہے, اور بار بار اس کے 5-6 سیکیورٹی گیٹس ہیں, اور بار بار ایک ہی گیٹ سے جو ہے وہ چور آ رہے ہیں, تو یو ایز اے اونر, یو ایز اے کسٹوڈین, آپ کیا کہیں گے کہ جو سیکیورٹی گارڈ لگائے ہیں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں, یا وہ سست ہیں, یا وہ ان کے لیے کو ہمدردی رکھتے ہیں. تو یہ ایک آئی اوپنر ہے. پلس پھر آپ سوئسائڈ بامبر پہ انہوں نے جو اپنا انالیٹکس دیے وہ بڑے آئی اوپنر تھے, کہ ٹوٹل 2025 میں 27 سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے, اور جس میں 16 جو ہیں وہ صرف کے پی کے میں ہوئے ہیں, اور 10 بلوچستان میں ہوئے ہیں, اور جو 10 بلوچستان میں ہوئے ہیں ان میں 2 خواتین شامل تھیں. اچھا, 2 فیمیلز بھی تھیں. 2 فیمیلز بھی اس میں شامل تھیں, اور ایک جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹوٹل جو ہے وہ 2597 ٹیررسٹ جو ہیں وہ 2025 میں مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس میں کے پی کے میں 1800 ٹیررسٹ جو مارے گئے ہیں. 1800 ٹھیک ہو گیا. اور بی ایل اے اور بی ایل ایف کے بلوچستان میں 1784 کا فگر ہے, اور باقی پورے پاکستان میں 10 کا فگر ہے. ٹھیک. اور پھر انہوں نے اپنے جو
ہمارے جو شہید ہوئے ہیں ان کی فگر بتائی انہوں نے کہ 1235 جو قیمتی جانیں تھیں وہ اس پروسیس میں انہوں نے اپنے وطن عزیز پہ اپنی جانیں کا نذرانہ دیا ہے. بالکل ٹھیک. اب عبدالحی صاحب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں اور کے پی کے کیوں اور وائی کے پی کے. اور ابھی اگر آپ کی اسمبلی جو ہے کے پی کے کی وہ کہہ رہی ہے کہ فوج کو یہاں سے نکال دیں. ہاں بل پاس ہوا ہے. تو بڑی خوبصورت بات کی آج جن صاحب نے. ان کا فوج کو یہاں سے نکال دیں تو کیا ٹیررسٹ کے پھر پاؤں پڑ جائیں کہ بھائی جان تسی نہ سانو مارے تو کس کے حوالے کر دیں؟ آپ نے کیا اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے اتنے سالوں میں؟ آپ نے اپنی پولیس کا سسٹم. میں یہ پچھلے دنوں ایک جو ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک ہوا تھا جی، اس اٹیک کی صرف میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں. جی سر. کہ اچھا ڈبل سواری پہ پشاور میں پابندی ہے. ہاں جی. ون وے توڑنے پہ پابندی ہے. اشارہ ٹریفک لائٹ توڑنے پہ پابندی ہے. ٹھیک. 3 ٹیررسٹ بائک پہ بیٹھ کے آتے ہیں ایک ہی بائک پہ. اچھا. 8 کلومیٹر وہ بائک کے اوپر آ رہے ہیں مسلسل آئی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ٹریفک کا اشارہ توڑا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے 1 کلومیٹر ون وے توڑ کے آ رہے ہیں. ویری نائس. وہ ایف سی پہ اٹیک اور کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اب میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا فوج جو ہے وہ ادھر 3 سواری والوں کو پکڑے؟ نہیں، obviously ان کا کام ہی نہیں ہے. کیا فوج جو ہے وہ اشارہ توڑنے پہ کسی موٹر سائیکل والے کو پکڑے؟ اچھا ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا. ٹھیک ہے. تینوں نے. کیا فوج ہیلمٹ نہ پہننے پہ ان کو پکڑے؟ بالکل، یہ تو حکومت کا کام ہے نا. آپ کا جو سسٹم تھا وہ کدھر تھا جس نے 3 لوگوں کو اکٹھے بیٹھے ہوئے پکڑنا تھا 8 کلومیٹر. دے ڈروو موٹر بائک. ٹھیک. وہ سسٹم آپ کا کدھر تھا جس نے ٹریفک کا اشارہ توڑنے پہ کسی کو پکڑنا تھا؟ میں آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں. ہاں جی. آپ مجھے آج اشارہ توڑ کے بتائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھک کر کے آپ کو پرچی چلان آئے گا. بالکل ٹھیک. ایون آپ سندھ میں کراچی میں اشارہ توڑ کے بتائیں. وہ ہلیا مچی ہوئی ہے ادھر جو جرمانے ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ ایون کوئٹہ میں آپ اشارہ توڑ کے بتائیں. آپ کا 8 کلومیٹر 3 لوگ بیٹھ کے آئے. آپ کا سسٹم کدھر تھا؟ تو کہیں تو وہ آپ ان کو چیک ماریں. آپ کا انفراسٹرکچر. آج آپ کہتے ہیں کہ فوج نکل جائے. اچھا فوج نکل جائے تو دین واٹ؟ اور فوج کیوں نکل جائے؟ آپ کی ساری کراس بارڈر آپ کی ٹیررزم ہو رہی ہے. افغانستان کی حکومت اس وقت جو نام نہاد حکومت ہے طالبان کی وہ اوپنلی کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم کر رہے ہیں. داعش ادھر بیٹھی ہے, IS ادھر بیٹھی ہے. انڈیا اس وقت اعلان کر چکا ہے کل اب اگلا حملہ ہم اور افغانستان کے ساتھ مل کے کریں گے. اچھا انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم اور افغانستان 2 طرفہ مل کے حملہ کریں گے اور کے پی کے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کو فوج یہاں سے نکال لیں. اب ان سارے ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں تو ویئر وی آر ہیڈنگ فار. بالکل ٹھیک. ہوش کے ناخن لیں. آپ کن کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ٹھیک. حامد میر صاحب کا اس پہ آج سوال بھی تھا بڑا اہم, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جب یہ دونوں جماعتیں IS اور یہ جو داعش ہے یہ جب لڑتی ہیں آپس میں خصوصاً, لیکن پاکستان کے اگینسٹ جب لڑنا ہو تو یہ دونوں مل کے لڑتے ہیں, ویسے ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اس کی کیا کہانی ہے؟ اور سر ایک بڑا اہم جو ہے سوال میں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں کافی عرصے سے کوریج کر رہے ہیں ہم جیو پولیٹیکل سٹف کی, اور خصوصاً کچھ نہ کچھ ایسی وار کنڈیشنز آتی ہیں, لیکن فتنۃ الخوارج کی خصوصاً بات بار بار آتی ہے. یہ کیا چیز ہے سر؟ اور اس کی جنم, وہ کہتے ہیں نا, جنم کب ہوا, کس نے اوریجن یہاں سے اس کا رکھا, اور اسے پالتا کون ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, اور دونوں سوال جو ہے نا آپس میں انٹر لنکڈ. بالکل ٹھیک. بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ خوارج جو ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور ہمارا تو ویسے بھی ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے خلافت. بالکل ٹھیک. جب خلافت راشدہ کا آخری دور تھا وہ تب یہ فتنہ جو ہے وہ پہلی دفعہ وقوع پذیر ہوا, اور 38 ہجری میں جنگ نیروان میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو پہلا دنگل پڑا وہی خوارج تھے. وہ مسلمان تھے, اچھا, کلمہ گو تھے, قرآن پڑھتے تھے, لیکن انہوں نے خلافت
سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک. انہوں نے مسلمانوں کا جو یونٹی کا آئیکن تھا, جو اسٹرینتھ تھی, جو فیصلہ کرتا تھا کہ ہاں اس کے خلاف جہاد ہوگا اور اس کے خلاف جہاد نہیں ہوگا, اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. بالکل ٹھیک. تو خلافت سے انکاری کو فتنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلا بات آپ یاد رکھیے گا. ٹھیک. اور جو خلافت راشدہ کا اختتام ہوا اس کے پیچھے ان جو خوارج تھے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا, اور انہی کے ہاتھوں ہمارے جو آخری خلیفہ راشد تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ, ان کی شہادت بھی, وہ جو ابن ملجم تھا, وہ جو قاتل تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا, وہ خوارج تھا. اوہ مائی گاڈ. یہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ اتنے پرانے چل رہے ہیں. یس. اور آگے آ کے اب جو آپ نے بات کی کہ داعش اور آئی ایس آئی جو آپس میں تو یہ دگرگوں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے بندے مارتے ہیں. بالکل ٹھیک. they do not accept each other, مگر پاکستان کے اگینسٹ لڑتے ہیں. اب میں وہ جو خلافت ختم ہوئی تھی راشد کی, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی, اور پاکستان, اب میں یہاں آ کے ایک کنیکٹ کرنے لگا ہوں ایک بہت بڑی چیز کو. جی سر. حضرت علی گو کہ ان کے بہت سارے لقب مشہور ہیں, بٹ مجھ سے آپ پوچھیں نا کہ جو آقا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو القابات دیے, ان میں سے میرا فیوریٹ لقب کون سا ہے, وہ ہے, جس طرح ان کے بہت سارے لقب ہیں, اسد اللہ, اللہ کا شیر, اور آپ نے بہت سارے القاب سے باب العلم. ایک لقب دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, یسوب الدین, دین کا یسوب. سر اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوب کہتے ہیں ایک ملکہ مکھی کو, جو شہد کا جو وہ ہوتا ہے نا گھونسلہ, جو جھنڈ ہوتا ہے, جو نیٹ ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہر مکھی شہد لے کے آتی ہے نا, تو وہ یسوب ادھر بیٹھا ہوتا ہے. وہ پہلے اس کو ٹیسٹ کرتی ہے اپنا شہد. اچھا. وہ اس کے منہ میں منہ ڈال کے ٹیسٹ کرتا ہے. اگر شہد پیور ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے اندر جا کے جمع کرا. ٹھیک. اگر تھوڑی سی بھی امپیورٹی ہوتی ہے اس شہد کے اندر, تو ادھر ہی مکھی کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ جا واپس. تو پیور شہد کے اندر جائے, کوئی امپیورٹی اندر نہ جائے. تو مولا علی کو لقب جو دیا یسوب الدین, کہ دین دا جڑا ٹیسٹ کرنا ہے وہ علی ٹیسٹ کرے گا, کہ دین یہ پیور اندر جا رہا ہے کہ امپیور ہے, علی کاٹ دے گا اس کو. کیا بات. تو جو بھی علی کے ہاتھوں کٹا وہ امپیورٹی آف دین تھی, اور یہ خوارج بھی ادھر تھے, اور یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے علی کے اگینسٹ. آج یہی وہی خوارج جو ہیں, آج کا جو یسوب ہے وہ پاکستان ہے. ٹھیک. جو یسوب الدین ہے وہ پاکستان ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ نے کسی کو بھی اسلام کے اوپر یا مسلمانوں کے ساتھ ہے یا مسلمانوں کے اگینسٹ ہے ٹیسٹ کرنا ہے, تو آج صرف آپ پاکستان کو آئیکن بنا لیں, اور آج کے وقت کا یسوب جو ہے وہ پاکستان ہے. کیا بات. جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ آج پیور ہے, اسلام کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, جو پاکستان کا دشمن ہے, چاہے وہ آج افغانستان ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. بالکل ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ یہ سارے داعش ہے, آئی ایس ہے, ٹی ٹی پی ہے, طالبان ہے, یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں, لیکن جب اس یسوب کے اگینسٹ ہونا ہوتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. بڑی خوبصورت حاضر کا جو بڑی ہی خوبصورت آپ نے مثال دی ہے, اور ہماری آڈینس کو بھی خوب پسند آئی ہوگی. سر آگے مجھے یہ بتائیے گا کہ 2026 میں بہت سی قیاس آرائیاں یہ بھی اب دوبارہ سے ہو رہی ہیں کہ پھر جنگیں ہوں گی. ایسا کوئی معاملہ ہے, یا یہ صرف ایک خبروں کی زینت بننے کے لیے مین اسٹریم میڈیا اس طرح کی چیزیں کرتا ہے؟ کچھ ڈیٹیلز. دیکھو, وہ یہ بات اب قیاس تک نہیں رہ گئی, جنگیں ہونی ہیں, کیونکہ دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہونے جا رہا ہے. اور جب بھی ورلڈ آرڈر چینج ہوتا ہے تو یہ جنگوں کے علاوہ نہیں ہوتا. چاہے ایک دنیا کا سب سے پیسفل جو ورلڈ آرڈر چینج ہوا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے, تو پاور ایکسس چینج ہوئی تھی, تو بھی جنگیں ہوئی تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ورلڈ آرڈر چینج ہے نا, یہ خون بہا مانگتا ہے. صحیح. تو جنگیں ہونی ہیں. ٹھیک. اور بچنا کسی نے بھی نہیں. بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. تے بچے گا وہ جڑے سون گے دو, جو آج آپس میں, یہ بڑی خوبصورت مثال ہے آپ کی, آپس میں جو اتحاد قائم کر لیں گے,
ٹھیک. جتنا بڑا آپ آپس میں منظم طریقے سے جڑ جائیں گے, آپ ایک جھنڈے تلے آ جائیں گے. میں اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو مسلم ورلڈ بات کروں گا. اور اب جو تھریٹ ہے وہ بہت سیریس ہے. ٹھیک. جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ اب ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک. اور یہ سارا جو ماسٹر مائنڈ ہے, یہ پیچھے جو ہے اس کو کسی سے لگی لپٹی نہیں ہے. ٹھیک. کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے, کسی سے مبہم نہیں ہے. اور آج وہ تھریٹ جو ہے وہ سعودی عرب نے بھی محسوس کر لی ہے, وہ تھریٹ آج ترکی نے بھی محسوس کر لی ہے, وہ دوحہ نے بھی محسوس کر لی ہے. وہ اس وقت آہستہ آہستہ کر کے سب محسوس کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف ایسے ہی نہیں سب نظریں آ گئیں. بالکل ٹھیک. وہ سب پاکستان کی افادیت کو اور پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے, وہ اس کے جو متی ہو رہے ہیں, اس کے جو دائی ہو رہے ہیں, اس کی جو تعریفیں کر رہے ہیں, اس کی کوئی وجہ ہے. کیونکہ انہوں نے وہ گریٹر اسرائیل والا پلان کامیاب کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ سب کو آج واپس ایک چھتری کے نیچے آنا ہوگا. اور وہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, آپس کے تفرقے ختم کر کے ہمیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے. کیا بات ہے سر. تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے, خصوصاً پاکستان کو اور پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کے جو لوگ عوام ہیں ان کو بھی, کیونکہ یہ ایک ساتھ ہیں تو سب کچھ ہے. سر اسی کے ساتھ بہت شکریہ جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیے یہ سارا معاملہ. آج DGISPR کی کانفرنس کی بات کیجیے, وینزویلا کا جو مڈورو کا کیس ہے وہ آپ لوگوں کو امید کرتے ہیں بہت پسند آیا ہوگا. اسی طرح کی ایپیسوڈ لے کے دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.